आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको पुरनूर सुबह में सुबह नूर के साथ मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलते हैं हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमत की तारीफ़ अस्माउ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक सुनने और पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अल-गौस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार दाद रसी फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स को हिसाब के लिए लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या किया। वो कहेगा, या अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया, मुझे हिदायत दी और मुझे रिस्क में फरावानी अता फरमाई, बस मैंने भी तेरे अता करदा रिस्क को तेरी मखलूक पर खर्च किया और उनके लिए आसानी पैदा की ताकि आज के दिन मैं तेरी रहमत का हकदार बन सकूं और तू मेरे लिए आसानी पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मेरे बंदे ने बिल्कुल सच कहा है, उसे जन्नत में दाखिल कर दो। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है और ख़ास तौर पे जो सिंध के बासी हैं, सिंध के रहने वाले हैं, वो तो साहब आज स्क्रीन से कहीं मत जाइएगा, लेकिन सिंध के रहने वाले कहाँ, जहाँ जहाँ औलिया के मानने वाले हैं और कलंदर के चाहने वाले हैं, यकीन है मुझे कि आज हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि आज बात हो रही है हज़रत उस्मान मरवंदी लाल शाहबाज कलंदर अलैहि रहमा की। आज उनका तस्करा पाक है और उनके गुलामों के रजिस्टर में नाज़रीन हम कोशिश करेंगे कि अपना नाम भी शामिल करवाएं। बात नाज़रीन के 7वीं सदी हिजरी में सिंध बुराइयों का और बदकारियों का मरकज़ था, उसकी आमाजगाह थी, गुनाहों का दौर दौरा था, फहशी और बदकारी आम थी। बाज़ इलाकों में मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। दीनी मालूमात न होने के बायस लोग जिंदगी के हर शोबे में बेरा रवी और अबतरी का शिकार थे। इसी वजह से जगह जगह बुराई के अड्डे कायम थे। शाम ढलते ही चराग जलते, औरतें सरेआम दावत गुनाह देती, औबाश नौजवान गुनाहों की भंवर की तरफ खिंचे चले जाते थे। इस दौर में नाज़रीन बाबुल इस्लाम सिंध की शान, बाबुल इस्लाम सिंध की आन, बाबुल इस्लाम सिंध की जान, जिनके सदके मिला सरजमीन सेहवन को ईमान, हजरत मोहम्मद उस्मान मरवंदी काज़मी हनफी कादरी अल मारूफ लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने सिंध तशरीफ लाकर कुफ्र शिर्क के अंधेरों में भटकने वालों को इस्लाम के पाकीज़ा उसूलों से रूशनास कराया। जो असफला साफिरीन की काली घाटियों में गर्क थे, उन्हें नूर हिदायत से चमका दिया। अल्लाह ने आप रहमतुल्लाह अलैह को इस कदर हुस्न अता फरमाया था नाज़रीन कि आपकी पेशानी के नूर से यानी जो चांदनी थी वो भी आपके सामने मान पड़ जाया करती थी। आपका सिलसिला नसब 13 वास्तों से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जा पहुंचता है और उनसे जाकर मिलता है। मकाम की रिफ़त ये नाज़रीन कि आपकी आमद की बिशारत आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मौलाना सैयद कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के बहुत बड़े वली थे, वो मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम ने दी कि अल्लाह तुम्हें एक फर्जंद स्वालिह से नवाजेगा, उसका नाम उस्मान रखना। ये मौला कायनात फरमा रहे हैं, ज़हन में रहे नाज़रीन, मौला कायनात ने फरमाया, फिर रिपीट कर रहा हूं जुमला, कि उसका नाम उस्मान रखना। और जब उसकी उम्र 384 दिन हो जाए तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए उसे मदीने ले जाना। फिर हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर हाजिर होकर सलाम अर्ज करना आपने बिल्कुल ऐसे ही किया। इसी तरह नाज़रीन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी आपके वालिद गिरामी को बिशारत दी कि हम तुम्हें वो शाहबाज अता करते हैं जो हमें सरकार अलैहिस्सलाम से अता हुआ है। इसी तरह वालिदा मोहतरमा हाकिम मरवन सैयद सुल्तान शाह की शहजादी और अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया थी नाज़रीन, जिनको राबिया बसरिया अलैहिर्रहमा ने ख्वाब में बशारत दी कि तुम्हारा ये बेटा अल्लाह का महबूब और बहुत गुज़ीदा वली होगा, मेरा सलाम उसको कहना। वालिदैन ने बचपन से जेवर इल्म से आरास्ता पैरास्ता किया, अल्लाह वालों की सोहबतें और मोहब्बतें मयस्सर आईं, गैर मामूली क़ुव्वत हाफ़ज़ा के आप मालिक थे। 6 साल की उम्र में दीन के बुनियादी चीदा चीदा मसाइल आपने सीख लिए। 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। फिर मुरव्वजा उलूम के साथ अरबी और फारसी जुबान में भी आपने मुकम्मल तौर पर दस्तरस हासिल कर ली। नाज़रीन कराम, ये तो तय है ना, हम जानते हैं इस बात को कि जितनी बड़ी हस्ती होती है उतनी ही बड़ी उसके साथ आजमाइश हुआ करती है। 18 बरस की उम्र में वालिद गिरामी ने पर्दा फरमाया। 2 साल बाद वालिदा मोहतरमा रुखसत हुई, फिर घर बार छोड़कर अल्लाह की राह के मुसाफिर बने। उलमा इकराम की बारगाह से इल्म और सूफिया इकराम की बारगाह से आपने खजीना रूहानियत को जमा किया। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का फैजान, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की अता, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर करम, हजरत दाता गंजबख्श अली हजमेरी अलैहि रहमा, हजरत सैयद मीरा हुसैन जंजानी अलैहि रहमा, हजरत सैयद याकूब हुसैन जंजानी अलैहि रहमा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा और बेशुमार हस्तियों के दर से फैज समेटा और दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैजान का मरकज़ इश्क बनाया। जब पानीपत में नाज़रीन हजरत अबू अली शाह कलंदर अलैहि रहमा के पास पहुंचे तो उन्होंने बाबुल इस्लाम सिंध को नवाजने की इस्तदा की कि हिंद में
300 قلندر اس وقت موجود ہیں. آپ باب الاسلام سندھ تشریف لے جائیے. اس طرح سندھ کے بھاگ جاگے ناظرین. ایک مشہور مقولہ ہے, بڑا کمال مقولہ ہے کہ شو می یور فرینڈز آئی ول شو یو یور فیوچر. یہ جو مقولہ ہے ناظرین, اگر میں دیکھوں تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پہ جو ہے مینوان جو ہے سچا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے ہم اثر صوفیہ کرام جن کی صحبت سے آپ نے فیضیاب ہوئے اور فیض حاصل کیا, ان میں آسمان ولایت کے چمکتے ستارے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سیدنا بہاؤدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ, حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جلال الدین بخاری علیہ رحمہ, جن کے دوستوں کی کہکشاں ناظرین ایسی ہو, ذرا سوچئے کہ ان کا مقام صوفیہ کرام میں کیا ہوگا. یعنی دنیا اس طرح سے پکارتی ہے صوفیہ کی اصطلاح میں کہ ان چاروں کو چار یار کہا جاتا ہے. آئیے ناظرین آج بنیادی طور پر قلندر پاک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں صاحب کہ قلندر پاک علیہ رحمہ کی اصل شخصیت ہے کیا, جس کے بارے میں شاید ہو سکتا ہے ہمیں اس طرح سے معلوم ہی نہ ہو جس طرح سے معلوم ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی شاہد مدنی صاحب. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے جناب آغاز کرتے ہیں. آج قلندر پاک علیہ رحمہ کا تذکرہ پاک ہے. کیا ہستی, کیا آپ کے والد گرامی, کیا آپ کی والدہ, کیا آپ کے دادا, ماشاءاللہ. ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک ستاروں کی کہکشاں ہے جو آپ کے خاندان سے مربوط ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سندھ اور ہند کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے اور سندھ کو صوفیہ کی سرزمین کہا جاتا ہے. سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. یہ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ یہ وہ دور ہے کہ آپ کی ولادت سن 538 ہجری میں ہوئی, 6 صدی ہجری کا دور ہے. بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. دوسری طرف صلیبی جنگوں کا ایک سلسلہ جاری ہے اور تیسری طرف یہ پورا سینٹرل ایشیا اور یہ جو آپ بغداد تک کا علاقہ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر ایک تاتاری فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور جو بالآخر 622 ہجری میں جا کر بغداد کو تہو بالا کرتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ وہ دور ہے کہ جس میں ہمارے صوفیہ نے, جہاں مجاہدین اسلام اپنی تلوار سے علاقوں کو فتح کر رہے تھے, ان صوفیہ نے ان خطوں میں داخل ہو کر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی محبت سے فتح. سبحان اللہ. انتہائی ٹربولنس کی صدیاں یہ 5वीं 6वीं اور 7वीं. جی یقیناً ایسے ہی. حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ وہ عہد ہے جس میں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس مبارک دور میں حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی, دیکھیے جس قدر حالات خراب ہوتے ہیں نا جنید بھائی, اتنی بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں. سبحان اللہ. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی ایک طرف ہیں, حضرت بابا فرید شکر گنج ہیں, شمس تبریزی ہیں, مخدوم عبدالرشید حقانی ہیں, جلال الدین رومی ہیں, اللہ, یہاں تک کہ شیخ بو علی قلندر پانی پتی اور حضرت صدر الدین عارف جیسی شخصیات بخاری موجود ہیں. تو یہ وہ عہد ہے کہ جس میں حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب کریم نے اس اعتبار سے سندھ کی سرزمین کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ یہاں دین کی تجدید فرمائے. آپ نے کیونکہ خاص طور پر ان کے آباء و اجداد کے حوالے سے بات کی, تو جس طرح میں نے نسب نامے سے بھی ذکر کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں, اور جس طرح آپ کی والدہ ماجدہ اور والد کو بشارت دی گئی ہے حضرت عثمان غنی, یہ بہت قابل توجہ بات ہے, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر آپ کا نام عثمان رکھا گیا. جب والدین نیک ہوں, پرہیزگار ہوں اور پھر رات کو گریہ وزاری کرنے والے ہوں, تو پھر ایسے گھروں کے اندر عثمان مروندی پیدا ہوتے ہیں. اچھا نہیں, یہاں تھوڑا سا ایک اور بات, تھوڑا سا اور لوگوں کو ذرا ایک کیف کے اور سرور کے لیے کہ جو عثمان نام رکھوا بھی کون رہا ہے, جیسے میں نے کہا مولا کائنات رکھوا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے والد گرامی کو آپ خواب میں آ کر بشارت دیتے ہیں کہ ایک شہباز تمہیں عطا کیا جانے والا ہے, تو آپ ریکمینڈ فرما رہے ہیں کہ اس کا نام عثمان رکھا جائے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت عثمان مروندی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا محبت ہے جو پیدائشی اعتبار سے ان کو خلقتاً عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام سے نصیب ہوئی. سر ایک اور نا, مولا کائنات کی کیا محبت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے نام کیوں نام رکھوا رہے ہیں. تو آپ کا خاندان اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے یکتا ہے, اور آپ کے والد ماجد حضرت سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور عالم دین تھے, اور آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی تھا. آپ کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انتہائی پرہیزگار, بہت متقی اور نہایت ہی عبادت گزار خاتون تھی, یہاں تک کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جس شخصیت کا یعنی خواتین میں مختلف نام لیے جاتے ہیں, ان میں سے ایک نام آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی, اپنی سخاوت میں, اپنی صالحیت میں, عبادت اور ریاضت میں, اور بالخصوص شب بیداری میں آپ کا مقام بہت بلند ہے. آپ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے
خوف میں روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان مروندی، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو کچھ فیضان آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف یہ اہل بیت کے نسب کا فیضان ہے، دوسری طرف عثمان غنی کے نام کا فیضان ہے، اور تیسری طرف آپ کے جو والدین ہیں، آپ کے آباء و اجداد ہیں، جو پاک خون آپ کی رگوں میں گردش کر رہا تھا، یہ اس عبادت، ریاضت اور علم کا فیض ہے جو آج سندھ کی دھرتی پر ہمیں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں ذرا رک کے ایک اور بات کی وضاحت کریں تاکہ سننے والوں کو ذرا اور اس کا سرور محسوس ہو. آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو بشارت عطا فرما رہے ہیں، جی بالکل، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بشارت آپ کے والد کو عطا فرما رہے ہیں، تیسری طرف رابعہ بصریہ علیہ رحمہ جو ہے ان کی کتنی نظر کرم آپ کی والدہ پہ کہ وہ بشارت عطا فرما رہی ہیں، چوتھا وہی نسب والی آپ بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بچہ جو آنے والا ہے اس سے ایک بہت بڑا کام لیا جا رہا ہے جس کے لیے ساری شخصیات جو ہیں وہ روحانی طور پر بشارتیں یہی تو متعین کرتی ہیں کہ والدین ایسے بچے کی تربیت پر خاص توجہ دیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب، تعلیم و تربیت اور علمی مقام، اچھا یہ اتنا اہم سوال ہے کہ جو ہمارے یہاں خاص طور پہ مطلب ہم جیسے لوگوں میں جو کنفیوژنز ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بڑے بڑے بال رکھ لینا یا کڑے بیڑیاں پہن لینا، بڑی بڑی مونچھیں رکھ لینا اور اپنے آپ کو پورا گندہ کر لینا، یہ قلندریت ہے بنیادی طور پہ. یہ ہمارے مطلب ہم نے ایک سوچ بنا لی ہے. اس سوچ سے ذرا آج لوگوں کو نکالیے اور بتائیے کہ تعلیم و تربیت آپ کی کیسی ہو رہی ہے اور علمی مقام آپ کا جو ہے وہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. حضرت لعل شہباز قلندر عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لعل اس لیے کہ آپ صوفیہ کے موتی ہیں، شہباز اس لیے کہ آپ کی روحانی پرواز بہت بڑی ہے. شاہ کا معنی ہوتا ہے بڑا، جیسے شاہ رگ ہے. اور قلندر اس لیے کہ ماہو انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. اور قلندر اسے کہا جاتا ہے کہ ہر چے گوید دیدہ گوید، یعنی قلندر جو کہتا ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے. اور یہ وہ طبقہ صوفیہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی منتخب فرماتا ہے. اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو حالات کے رحم و کرم پر نہیں ہوتے، حالات ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. یہ اٹھے تو زمانہ اٹھ جائے، یہ بیٹھے تو زمانہ بیٹھ جائے. صاحب ایسا ہی ہے. وہ فرمایا گیا نا کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص. بہرحال اگر آپ کے سوال کے جواب کی جانب آیا جائے تو جیسا کہ آپ نے ابتدائیہ میں ذکر کیا کہ آپ اپنے والد محترم کی طرف سے بہت ساری پیشن گوئیوں اور خوشخبریوں کے ساتھ ولادت پاتے ہیں. معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کے والد محترم شیخ سید کبیر الدین جعفری رحمہ اللہ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ نے خواب دیکھا کہ خواب میں ایک باغ ہے، وہاں پہ نہریں بہہ رہی ہیں اور ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو. آپ نے اس خواب کو اگنور کر دیا. دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا. اب جب ایک ہی خواب دو بار آئے تو بندہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے. نیک لوگ تھے، مسجد میں گئے، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے. ان بزرگ نے جب ان کے چہرے کو دیکھا تو جان لیا کوئی پریشانی ہے. پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا 2 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں اور اس کی وجہ سے پریشان ہوں. خواب بیان کیا. انہوں نے کہا تمہاری شادی ہو گئی؟ نہیں ہوئی. عرض کی نہیں. تو کہا تعبیر یہ ہے کہ جاؤ شادی کر لو. آپ نے ذہن بنا لیا. یہاں پر آپ کو جو ہے وہ بشارت موصول ہوئی. وہاں پر آپ کے جو نانا تھے ان کو بشارت موصول ہوئی کہ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ کبیر الدین سے کر دو. یعنی دونوں آپ یہ جو نکاح ہوا آپ کے والدین کا یہ بھی بشارتوں سے ہوا، نبی کریم کے حکم پر ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا. اور پھر اس کے بعد جو سسٹمیٹک وے میں قدرت نے سارا کام کیا. جی ہاں، چونکہ پہلے عطا ہو چکا تھا. اس کے بعد پھر آپ کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد چونکہ آپ کے والد صاحب خود بہت بڑے عالم تھے اور اگر آپ ابتدائی صدیوں میں دیکھیں جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں وہ عمومی طور پر 16 یا 17 برس کی عمر میں تمام علوم سے جو ہے وہ تکمیل کر لیا کرتے تھے. تو آپ نے ابتدائی علوم اپنے والد محترم سے حاصل کیے. اس زمانے میں جو مرن تھا وہاں پر جتنے مروجہ علوم تھے اس میں آپ نے ید طولہ حاصل کیا. آپ نے جو بات کی بہت اہم ہے کہ ہمارے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں یہ پابند شرع ہوا کرتے تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہوا کرتے تھے اور علوم ظاہری اور باطنی کا ان کی ذات میں حسین امتزاج ہوا کرتا تھا. اگر ہم آپ کے علوم کی بات کریں تو آپ ماہر لسانیات تھے اور ماہر لسانیات ہونا یہ آسان کام نہیں ہے. آپ اس زمانے میں سنسکرت کو جانتے تھے، آپ فارسی کو جانتے تھے، آپ عربی کو جانتے تھے، آپ سندھ میں آئے تو سندھی کو جانتے تھے. یہ وہ زبانیں ہیں جن پر آپ کو ید طولہ حاصل تھا. اور جب آپ نے ذکر کیا کہ 18 برس کی عمر میں والد صاحب نے وصال کر لیا، 20 برس کی عمر میں والدہ نے وصال کیا، تو یہ 2 ہی بیڑیاں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے ابھی سفر شروع نہیں کیا. اچھا یہاں تھوڑا سا اور ذرا آ جائیے ذرا بچپن کی طرف. 6 برس کی عمر میں جو بنیادی دینی علوم تھے وہ حاصل کر لیا اور 7 برس کی عمر میں قرآن پاک لیا. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد جتنے مروجہ علوم تھے وہ آپ نے 18-20 برس کی عمر میں تکمیل کر لیا. اب بیسیکلی قلندر جو ہے اس کے بارے میں ایک بحث یہ ہے کہ یہ ترکش لفظ ہے اور قلندر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو پھرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے اور تبلیغ کرتا رہتا ہے. اس اعتبار سے بھی آپ کو قلندر کہا جاتا ہے. اچھا ہم نے معنی کچھ اور لے لیے. جی ہم نے معنی کچھ اور لے لیے. اب آپ رحمہ اللہ نے جب وہ 2 بیڑیاں تھیں
ماں باپ تھے ان کا وصال ہو گیا تو پھر آپ نے مرند کو چھوڑا اور آپ وہاں سے تشریف لے آئے بغداد. اب اس زمانے میں بغداد جو ہے وہ علم کا مرکز ہوا کرتا تھا. وہاں پر آ کے آپ نے خاص طور پر علم الصرف میں مہارت حاصل کی, آپ نے علم النحو میں مہارت حاصل کی, آپ نے علم تفسیر میں مہارت حاصل کی, آپ نے علم حدیث میں مہارت حاصل کی, اور آپ نے علم لسانیات میں مہارت حاصل کی. اب یہ تھی ظاہری علوم کی تکمیل. اس کے بعد آپ حاضر ہوئے امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ, فاتحہ پڑھ رہے تھے. اب جس طرح بابا فرید صاحب منتظر تھے نظام پاک کے کہ اے آتش فراقت دل کا کباب کردہ, سیلاب اشتیاقت جانا خراب کردہ, تو وہاں پر آپ کے جو شیخ بابا قلندر یوسف مجرد کربلائی تھے, جو اکثر امام حسین کے روزے پر ہی رہتے تھے, وہیں پر وصال ہوا, وہیں پر مزار بنا, وہ انتظار میں تھے. آپ فاتحہ کر رہے تھے, وہ آئے, کہا تم سید ہو؟ آپ نے ابھی جواب نہیں دیا, پھر خود ہی فرمایا کہ تم سید ہو, تمہارا انتظار کر رہا تھا, میرے پاس وقت ہے, چلو میرے ساتھ, میں نے امانتیں تمہارے سپرد کرنی ہیں. وہ انہیں لے کر اپنے اس خیمے میں آ گئے جہاں پر ان کا قیام تھا, اور وہ خیمہ کہاں پر تھا؟ امام حسین کے مزار مبارک کے باہر, اور اسی نسبت سے انہیں کربلائی کہا جاتا, مجرد کربلائی. ان کے ساتھ وہاں پر آئے, انہوں نے خرقہ بھی دیا, انہوں نے جو ہے وہ آپ کو بہت ساری امانتیں جو ان کے پاس تھی وہ بھی دیں, اور چونکہ وصال کا وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں, تجہیز و تکفین تم نے کرنی ہے, جنازہ تم نے پڑھانا ہے. اور تکمیل کے لیے انہوں نے مصر کے اندر نیل کے ساحل پر ایک شہر ہے دمیات, وہاں پر آپ کے شیخ یا آپ کے مرید ہوا کرتے تھے قلندر جمال الدین ساوجی رحمہ اللہ. تو اب کہا کہ میں تو جا رہا ہوں, یہاں سے تم نے ان کے پاس جانا ہے, میں نے تمہیں روحانی علم پر ڈال دیا ہے, اب اس علم کی تکمیل تمہیں جمال الدین ساوجی کروائیں گے. تو اس طرح ظاہری علوم میں مہارت حاصل کی, باطنی علوم کا ابتدا ہوا, اور دمیات پہنچ کر حضرت جمال الدین ساوجی جو کہ خود بھی وہ بھی قلندر مجرد, ان کے شیخ ابراہیم بھی قلندر, اور آپ رہے حضرت یوسف بھی قلندر, اور آپ بھی مجرد, اور پھر اس کے بعد وہاں سے آپ نے ید طولہ حاصل کرنے کے بعد آگے اسفار کا آغاز. اب یہ جو روحانی اسفار کا سلسلہ, اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کا سلسلہ ارادت کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ذرا کلیئرٹی دیجیے. دوسرا جو آپ کے روحانی اسفار ہیں, آپ کے کئی اسفار ملتے ہیں, اور وہی بات ہے کہ جیسے قلندر کے معنی جو ہے وہ سفر میں ہی رہنے کا اور گھومنے کے رہنے کے, تو آپ نے اس حد تک جو ہے وہ فیض حاصل کیا کہ میں جب پڑھتا ہوں ان کی تاریخ تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا رفت اور کیا کیا شان عطا کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے جسے ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ صوفیاء کی زندگی میں سفر, اچھا, اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ چونکہ ان کا بنیادی مقصد حقیقت کی تلاش, حقیقت کی تلاش میں یہ جو دائروی حرکت کہلاتی ہے, صوفیاء نے ہمیشہ سے اس کے اوپر بڑا غور و خوض کیا, اور آپ ان کی زندگی میں کئی ایسے سمبلز دیکھیں گے جس میں دائروی حرکت آپ کو نظر آئے گی, جیسے کہ ویرلنگ درویش جو کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک سمبل ہے جو کہ دنیا میں پہچانا جاتا ہے. طواف ہے جسے ہم پہچانتے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کا. دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ صوفیاء بعض نے اپنے اسفار کو خود قلم بند فرمایا, جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. بعض ایسا کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوئے اور انہوں نے اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی, جن کی مثال ہم دے سکتے ہیں حضرت لال شہباز قلندر کے حوالے سے. اب جو بھی معلومات ہمارے پاس موجود ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے متعلقین, آپ کے متوسلین اور آپ سے محبت کرنے والوں نے جو قلم بند کیا وہ ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا اب جو بھی ہم کہیں گے وہ ظاہر ہے آپ کے قلم مبارک سے نہیں آیا بلکہ آپ کے متعلقین کے قلم سے آیا. تو یہ بات جب ہم سمجھ میں آ جاتی ہے ہمیں, اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے جب ظاہری تعلیم مکمل کی تو آپ نے صوفیاء کا بنیادی طریقہ جو ہمیشہ سے رہا کہ وہ بزرگوں سے حتیٰ کہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی اکتساب فیض سے جاری رکھا. کیا بات. اس کی بہترین مثال آپ نے حضرت امام علی رضا کے مزار سے شروع کیا. وہاں پر آپ کی حاضری ہوئی اور الحمدللہ مشہد میں مجھے بھی اس طرح کا موقع ملا کہ میں نے بھی وہاں پر حاضری دی. اچھا, امام علی رضا علیہ السلام سے آپ کو خاص فیض تھا, اور خاص اور آپ دیکھیں کہ خاندانی ایک تعلق بھی تھا, اور صوفیت اور صوفیزم بنیادی طور پر آپ ہی کی دین ہے. بالکل, اولادوں میں سے کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاص نسبت, پھر حضرت امام حسین, حضرت زین العابدین اور یہ تمام. وہاں سے پھر ایک اور صوفیاء کا بڑا ہی خوبصورت, اگر آپ پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سفر حج اور حرمین شریفین کی زیارت. اب آپ حضرت فرض کریں کہ اگر ہم آ جاتے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, دیکھیں بڑا ہی ریلیونٹ ہے. اگر مشرق میں ہمیں شیخ حضرت لال شہباز قلندر نظر آتے ہیں تو مغرب میں ہمیں ابن عربی نظر آتے ہیں. اور جب آپ نے بھی اپنے سفر کا آغاز کیا تو حرمین شریفین. اچھا, لیکن یہ جو حرمین شریفین کا جو سفر ہے اس کی ابتدا بھی تو ایک خاص موقع پہ ہو رہی ہے نا, جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی جی بالکل. یعنی اب آپ دیکھیں کہ بغداد میں جب آپ موجود ہیں, جب آپ علم اور یعنی جسے کہتے ہیں کہ حقیقت کی پہچان اور معرفت کی پہچان کے اندر موجود ہیں, تو وہاں پر موجود تمام مزارات سے آپ نے فیض حاصل کیا. پھر آپ حرمین
سندھ تشریف لے آئے اور پھر واپس جب آپ بغداد تشریف لے کے گئے تو آپ کی زندگی میں ایک بہترین اور ایک بہت ہی معنی خیز تبدیلیات ہوئی. سر اس میں ذرا سا رک کے یہ بھی بتائیے کہ جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دینے گئے تھے تو گئے تو چند دنوں کے لیے تھے لیکن 11 مہینے تک اس عشق میں مبتلا رہے کہ روضہ چھوڑنے کا آپ کا دل نہیں, اور یہ کیفیت آپ کے اوپر پوری زندگی رہی کہ آپ اکثر جو ہے جذب کی کیفیت میں رہتے اور پھر جب اس جذب کی کیفیت سے نکلتے تو پھر آپ سفر کرتے. تو مورخین اور تذکرہ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ زندگی میں 2 ہی چیزیں آپ کی نظر آتی ہیں, سفر یا جذب, اور یہ آپ کے اوپر ایک خاص رنگ موجود تھا. اب ہم آتے ہیں یعنی جو کہ آپ کے بزرگ ہیں بابا ابراہیم, روایات میں آتا ہے کہ آپ کے یعنی جو حجرہ ہے اس کے باہر ٹھنڈی رات تھی بغداد کی, وہاں پر موجود تھے اور بغیر کسی گفتگو کے, چونکہ آپ کی توجہ سرخ لباس میں آپ ملبوس ہیں, اپنے شیخ کی طرف ہے کہ آپ ان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو مورخین اور تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ بابا ابراہیم کو یہ علم ہو گیا کہ آپ کس مقصد کے لیے تشریف لائے. پھر کہا یہ جاتا ہے کہ پھر آپ کو بلا کر کمرے میں لایا گیا, گفتگو ہوئی اور نماز فجر کے بعد آپ کی بیعت کر لی گئی, اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 1 سال آپ نے تربیت فرمائی. اور کس سلسلے میں بیعت کی؟ قلندری سلسلے. اچھا یہ قلندری سلسلہ ہے, اس کی اگر آپ ابتدا دیکھیں گے تو سید جمال شاہ مجرد ان کے ساتھ اس کی نسبت ہے. اور سید جمال شاہ کی جو شہرت ہے آپ سوچئے, بزرگ وہی فرماتے ہیں کہ آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ چلتا پھرتا مکتب ہیں, یعنی چلتی پھرتی ایسی لائبریری ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے سائل آتا تو سائل سوال کرتا, آپ جواب دیتے اور اس کا باحوالہ اس انداز میں جواب دیتے کہ آپ کو کتابوں کی طرف بھی توجہ نہیں کرنی پڑتی. یہ ہے سلسلہ بغداد کے اندر. جب آپ حضرت یعنی بابا ابراہیم سے وہاں پر چلے تو آپ نے 2 چیزیں آپ کو دی, ایک ہے سنگ مقبول جس کو آپ گلوبند بھی کہتے ہیں, اور دوسری ہے عصا جو کہ بادام کی لکڑی کی بنی ہوئی تھی. یہ متبرکات جو ہیں آپ نے اپنے دوست کے ذریعے سے, مورخین لکھتے ہیں کہ سہون شریف بھجوا دیے. اور حضرت جمال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے آپ کو یہ ملے تھے؟ نہیں, یہ حضرت بابا ابراہیم کی بارگاہ سے, یعنی شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری علیہ رحمۃ سے آپ نے بیعت کی. اور چونکہ یہ گلوبند جو ہے, میں چونکہ ظاہر ہے وہ مجھے یہ شرف رہا ہے کہ میں کئی مرتبہ سہون شریف الحمدللہ اپنا یہ قلندر پاک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جو حاضری دینے کے لیے گیا ہوں, تو میں نے دیکھا گلوبند جو ہے ان کے بالکل مزار پر انوار کے اوپر ہی لٹکا ہوا ہے. بالکل, اور وہی ہے اور اس کی ایک خاص نسبت دیکھی, اس کی نسبت امام زین العابدین سے جوڑی جاتی ہے. اور اس کے اندر یعنی اب یہی یعنی تذکرہ نگار ہی لکھتے ہیں کہ اس کے اندر پتھر ہیں اور 3 پتھر ہیں, اور وہ 3 پتھر ہیں جن کی نسبت حضرت امام زین العابدین سے جوڑی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایک وہ تبرک ہے جو کہ حضرت بابا ابراہیم نے آپ کو دیا, اور مورخین نے یہ بھی لکھا کہ حکم بھی دیا کہ آپ وہاں سے سندھ تشریف لے آئیں. بس کلام کریں گے, ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. میاں محمد اسلم احمد پور شرکیہ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی جناب. وعلیکم السلام میاں صاحب, کیسے ہیں جناب صاحب؟ ٹھیک ہیں جی شکر خدا کا, آپ تو ہمارے ریگولر کالر ہیں میاں صاحب, فرمائیے. اچھا جی, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ قلندر میں کون کون سے اوصاف اور خوبیاں ہونی چاہیے؟ قلندر میں کون کون سے اوصاف اور خوبیاں؟ بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے میاں غلام مرتضیٰ صاحب گوجرا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جناب میاں صاحب فرمائیے. سر جنید صاحب کی ساتھ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے آپ سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں جی؟ دعائیں سر الحمد للہ. آپ کا اچھا پروگرام ذات کرام کا تذکرہ کرنے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں میں. جزاک اللہ جناب. سوال کیا ہے آپ کا؟ سر کا سوال یہ ہے کہ آپ کے خلفاء کرام کتنے ہیں؟ آپ کے خلفاء کتنے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کو بتلاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین کرام, آئیے ہم سب مل کر چلتے ہیں. اسکرین کی اس طرف آپ موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس لوٹیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو مزید بتائیں گے کہ آپ نے کن کن بارگاہوں میں حاضریاں دیں, اور اس کے بعد جس مشن کے لیے آپ کو منتخب کیا یعنی سیون شریف کے لیے, اس کے پیچھے کیا کچھ معاملہ تھا, اور کس عمر میں آپ سیون شریف تشریف لے گئے تھے. ہمارے ساتھ رہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه
وصحبه وبارك وسلم. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور اس وقت ہمارے ساتھ، میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ روحانی طور پہ حضرت سیدنا عثمان مروندی علیہ رحمہ المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، کیونکہ انہی کا تذکرہ پاک ہو رہا ہے. اور کیا حسین باتیں ناظرین، آپ دیکھیے کہ ان کی ابتدا یعنی اس دنیا میں تشریف آوری سے لے کے ان کے والدین کا مقام ہم نے ڈسکس کیا، اور ان کی تعلیم و تربیت آپ کو بتائی کہ کیا ہے، اور کتنا مسکنسیپشن آج ہمارے معاشرے کے اندر ان کے حوالے سے موجود ہے. اور پھر جو ان کے روحانی اسفار ہیں، ابھی وہیں سے جو ہے بات کو ذرا تسلسل دیتے ہیں، لیکن اس سے قبل مفتی صاحب مجھے بتائیے، ایک تو یہ کہ جو قلندر میں اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے، کون کون سے اوصاف، اور دوسرا آپ کے خلفاء جو اس حوالے سے، پھر ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جو فیض یافتہ حضرات ہیں اور جو آپ کے خلفاء ہیں، ان میں حضرت عبداللہ شاہ ابدال، حضرت سکندر بودلو، جن کا مزار شریف بھی آپ کے مزار شریف کے احاطے میں ہی موجود ہے. اور عمومی طور پر جب لوگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت بودلو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت سید علی سرمست، سید عبد الوہاب، سید میر کلاں، نادر علی شاہ، سید صلاح الدین اور شاہ گودڑو اور پیر نپو اور لال موسیٰ، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنے زمانے میں استفادہ کیا، اور آپ سے اس فیض کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے سندھ کی دھرتی پر اس کو عام کیا. اچھا، قلندر میں کون کون سے میں یہ قلندر کی جو صفات آپ بیان جو آپ فرما رہے ہیں، تو میں اس کی طرف آپ کے اسفار کا ایک ٹچ لیتا ہوا میں اس طرف آپ کی طرف ذرا مکمل کیجیے. جی دیکھیں، آپ نے جو سیر و سیاحت فرمائی ہے، اس میں آپ کا سب سے بڑا جو سفر ہے وہ سفر حج ہے. اگرچہ آپ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر رہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں بھی رہے، تقریباً 40 دن خواجہ صاحب کی بارگاہ وہاں پر آپ نے چلہ کشی کی، اور بالآخر پھر آپ حضرت اور پھر بالآخر بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. تو جس وقت آپ حج کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے جب احرام باندھا ہے تو آپ کی کیفیت ایسی لگ رہی تھی کہ بیان کرنے والے کہتے ہیں گویا کہ آپ سفر آخرت پر روانہ ہو رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ اے عثمان، آج تم ایک ایسے سفر پر جا رہے ہو کہ گویا کہ یہ تمہارا سفر آخرت ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جہاں حج کا سفر بیان کیا گیا تو بتایا گیا کہ سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ کا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جب تم نے 2 احرام کے کپڑے پہن لیے ہیں تو یہ گمان کر لو کہ گویا کہ آج تم نے اپنے کفن کو پہن لیا ہے اور تم سفر آخرت کے لیے روانہ ہو گئے. جب آپ بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں تو پہلے ہی 300 قلندر موجود ہیں، تو آپ سندھ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اچھا، اس زمانے میں یہ جو آپ موجودہ سندھ پورا دیکھ رہے ہیں، یہ پورا یہاں سے لے کر کراچی سے لے کر یہ تمام مکران بیلٹ، یہ پورا بلوچستان کا خطہ، یہ تمام کا تمام اس دور میں سندھ کہلاتا تھا، اور اس کی سرحدیں اس زمانے میں افغانستان کے خطے سے بھی جا کر مل جایا کرتی تھی. تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے باقاعدہ اس دور میں سندھ کا قلندر بنا کر بھیجا ہے، اور سلسلہ عالیہ قلندریہ کی بنیاد سندھ کے اس خطے میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 800 برس ڈالی ہے. پہلے ڈالی. اب آپ دیکھیے کہ کیونکہ قلندر کی صفات کی بات کی گئی ہے تو میں قلندر کلام کی معذرت صفات پہ آنے سے پہلے کہ جس وقت آپ ظاہر ہے یہ پورا ایک ڈیوائن پلان ہوتا ہے نا، جس کے تحت انسان چل رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ شخصیات تو ڈیوٹی والی شخصیات ہوتی ہیں. بالکل ایسے. تو جس وقت آپ چلے ہیں سندھ کی طرف تو مکران کا جو کوسٹل بیلٹ ہے، وہاں کے جو بلوچ ہیں بیسکلی آج جو وہاں موجود ہیں، ان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، جو میرے بلوچ بھائی سن رہے ہو، یہ آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ کے گھروں میں جو ایمان آیا ہے یا کلمہ طیبہ آیا ہے وہ حضرت قلندر پاک علیہ رحمۃ اللہ. یقیناً یہ تمام جو صحابہ کرام، صوفیاء، اولیاء اس خطے میں تشریف لاتے رہے ہیں، یہ ان کا فیض ہے کہ آج قلندری فیض آپ کو مل رہا ہے. تو میں قلندر لاہوری، جو لاہور کے قلندر ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار اور ان کی تعلیمات کے بارے میں بتاؤں کہ قلندر کی صفات کیا ہیں. دیکھیے، قلندر دراصل قلند ایک فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آزاد اور خود مختار انسان. ایک ایسا شخص جو وقت اور زمان و مکان کی قیودات سے ماورا ہو چکا ہو، ایک ایسا شخص جس نے اپنی خواہشات کو مغلوب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ آزادی کا نعرہ لگایا ہو. ایسے شخص کو قلندر کہا جاتا ہے کہ جس کے بظاہر بال پراگندہ ہو، لباس بظاہر آپ کو ایک ہی رنگ سرخ رنگ میں نہ دکھائی دیتا ہو، لیکن پوری دنیا کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اس کی مٹھی میں دے دیا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. یعنی جب آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو لا الہ کہہ کر جو ذات سب سے پہلے تمام تر معبودان باطلہ کی نفی کر کے پھر الا اللہ کا اس بات کرتی ہے، اسے قلندر کہتے ہیں. اور اقبال کہتے ہیں کہ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں. اور اقبال نے فرمایا کہ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، زبان اور دل کا فاصلہ کم ہو جائے تو فرماتے ہیں یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. وہ ہے نا کہ نشان یہی ہے، کر سکتا ہے تیرے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. وہ ہے نا تقدیریں، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، صبح و شام بدلتی ہیں جن کی تقدیریں. سکندرانہ ادائیں قلندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں. اچھا، ایک بات تھوڑا سا آگے بڑھا لیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ دنیا میں ایک وقت میں کئی قلندر ہو سکتے ہیں. جی بالکل. وہ جو 2.5 قلندر کا تصور ہے، فرمایا تھا 300 قلندر ہیں، وہ جو 2.5 قلندر کا تصور ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سے 2.5 قلندر ہی آئے، اس کا قلندریت ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. ٹھیک.
اچھا علی صاحب ابھی ذرا بتائیے کہ سندھ کی جو حالت ہے وہ بڑی ابتر تھی، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں یہ بات عرض کی کہ کفر و شرک کا بازار گرم تھا، عورتیں جو ہیں وہ اپنا معاذ اللہ جو ہے مطلب فحاشی میں مبتلا تھی، اس وقت کا راجہ جو ہے وہ خود ان کاموں میں مبتلا تھا، وہ کیا صورتحال تھی؟ اور ایک بات کہ میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا، میری تصحیح فرمائیے گا کہ جب آپ سندھ تشریف لائیں اس وقت 100 برس سے عمر جو ہے آپ کی تجاوز کر چکی تھی، اور پھر آپ نے 7 کو جو ہے کنٹرول ان کمان میں لیا، ایسے کچھ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب علوم باطنی سے بہرمند ہوتے ہیں تو اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جو ظاہراً مشکل ہوتی ہے. ایک بڑا فرق ہوتا ہے، جو ظاہر والے ہیں وہ آسانی والی جگہ ڈھونڈتے ہیں، آسان پچ پہ کھیلتے ہیں. جی ہاں، اور جو باطن والے ہیں وہ انتخاب ہی اس جگہ کے کرتے ہیں جو بڑی مشکل ہوتی ہے، مشکل پچ پہ جاتے ہیں. جس زمانے میں آپ سہون تشریف لائے یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں پر اکثریت ہندوؤں کی تھی، اور اس زمانے میں جو یہاں کا حاکم تھا راجہ جیر اس کا نام تھا، راجہ جیر. اور آپ دیکھیں کہ کیا آپ کی شان ہے کہ ابھی آپ سہون آئے نہیں، لیکن آپ کا ایک مست حضرت بودلہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ روزانہ جو ہے اس کے دربار میں جا کر اس کے محل کے سامنے جا کر کہتے تھے کہ صبر کر جاؤ میرے مرشد آنے والے. اچھا، ہندوؤں میں ایک چیز رہی ہے کہ وہ نجومیوں سے بڑی رائے لیتے ہیں، تو اسے نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ یہاں پر ایک مسلمان آئے گا اور پھر تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا، وہ یہاں سے نہیں جائے گا. اب وہ روزانہ آ کر اعلان کرتے کہ میرے مرشد آ رہے ہیں، میرے مرشد آنے والے ہیں. تو راجہ جیر نے انہیں گرفتار کروا کے بند کرا دیا آپ کی آمد سے پہلے. ٹھیک ہے، بند کروا دیا اور بڑا ظلم بھی کیا، مارا پیٹا. جب آپ رحمہ اللہ تشریف لائے تو جہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے یہ وہ مقام تھا جو اس زمانے میں بازار حسن تھا، اور یہاں پر بڑے محلات بنے ہوئے تھے اور روزانہ رات کو یہاں کی رونقیں بحال ہوا کرتی تھی. تو جہاں سے بازار کا آغاز ہوتا اس سے پہلے آپ نے اپنا خیمہ لگایا، اور جو درویش سارے آپ آئے تھے، آپ کے ساتھ آئے تھے، آپ کے خادمین، وہ آپ کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے. اب روزانہ رات کو جب اوباش لڑکے آتے تو جب آپ نے وہاں پر خیمہ لگایا تو جیسے ہی وہ آپ کے خیمے کے پاس پہنچتے آپ کی باطنی کیفیات سے ان پر ہیبت طاری ہو جاتی. آدھے واپس چلے گئے، آدھے آگے چلے گئے. اب بازار حسن والوں نے دیکھا کہ ہمارا تو کاروبار اور ہمارا دھندا ٹھپ ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے غور کرنا شروع کیا. اگلا دن آیا تو تعداد اور کم ہو گئی، کیونکہ جو لوگ آتے ہیبت طاری ہوتی واپس چلے جاتے. یعنی آپ قطع کلام کی معذرت، مجھے ایک دم بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے کہ وہ جو ایک اس علاقے میں جو ایک فاحشہ تھی وہ آپ بالکل اس کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ گئے تھے اور جانماز آپ نے بچھائی تھی اور اس کی دل کی کیفیت بالکل تبدیل ہو گئی. اب وہ عورتیں آپ کے پاس آئیں اور آپ کے درویشوں سے کہا کہ ہمارا دھندا آپ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں. انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے شیخ خیمے میں ہیں، اگر بات کرنی ہے تو ان سے کر لو. وہ آپ کے خیمے میں آئیں اور آ کر کہا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں. تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے بازار حسن میں نہیں آیا، اللہ کی زمین پر باہر بیٹھا ہوں. اگر تم اپنا یہ تجارت جاری رکھنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، نہ میں نے تمہیں کچھ کہا نہ تمہارے خریداروں کو کچھ کہا. المختصر یہ ہے کہ آپ وہاں سے نہ اٹھے. بالآخر وہ راجہ جیر کے پاس گئیں. انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، اتنی آمدن ہوتی ہے اور آپ ان کو یہاں سے اٹھائیں. اس نے کارندے بھیجے، وہ کارندے آئے اور انہوں نے بدتمیزی کی. آپ کے جو درویش تھے انہوں نے کہا کہ شیخ کے پاس چلے جاؤ. جیسے ہی شیخ کے خیمے میں داخل ہوئے تو ان کے قدموں کا حال یہ تھا کہ ان کے قدم زمین سے جڑ گئے. وہ اٹھانا چاہتے تو قدم اٹھانا پاتے، بولنا چاہتے تو زبان نہ کھلتی. ہیبت طاری ہوئی، سارے گھبرا کر واپس گئے اور واپس جا کر انہوں نے بتایا راجہ جیر کو کہ ہمارا تو حال ہی ہوا کہ نہ زبان کھلتی تھی نہ قدم اٹھتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا مرید بودلہ جسے تم نے قید کیا ہے آج رات تک اسے چھوڑ دینا ورنہ رات کو میں خود آزاد کروا دوں گا. انہوں نے سارے گیٹ بند کر دیے، پہرا سخت کر دیا، اور آپ یہاں پر انتظار کر رہے ہیں. آپ خیمے کے دروازے پر آئے اور جس طرف حضرت بودلہ قید تھے اس طرف منہ کر کے صدا لگائی کہ بودلہ تم کہاں ہو، میری آنکھیں تمہیں دیکھنے کو ترس گئی. وہ جہاں قید میں تھے ان کے ہاتھوں میں جو زنجیریں تھی وہ وہیں کھل گئی، اور جب وہ دروازے کی طرف دوڑے تو دروازہ کھل گیا. جب مین گیٹ پر پہنچے تو وہاں پر چونکہ دربان موجود تھے اور روکنے والے تھے تو ایک جگہ سے دیوار پھٹ گئی اور اس دیوار سے وہ نکلے اور اسی آواز کی طرف دوڑتے ہوئے آئے تو آگے کیا دیکھا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ اپنے بازو کھولے کھڑے ہیں اور اپنے بودلہ کو اپنے سینے سے لگا دیا. بڑا مان، بڑا پیار. جیسے کہ آپ نے بتایا مفتی صاحب نے کہ حضرت بودلہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے لوگ بڑی عقیدت سے حاضری دینے جاتے ہیں. اچھا، اسی کے پیچھے وہ بستی بھی ہے جس کے بارے میں ایک تصور ہے، اگر موقع لگتا ہے تو اس پہ بھی ذرا سا کلام. اس میں یہ کہ وہ پلٹی کیسے بستی ہے؟ وہ جو آپ اس میں ہوا یہ کہ جادوگروں کی ایک میٹنگ بیٹھی اور جادوگر نے یہ کہا کہ میرا جادو تب اثر کرے گا جب ان درویشوں کو حرام گوشت کھلا دو. اللہ اکبر. راجہ جیر نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے بڑے کھانے بنوائے اور اس میں حرام گوشت کی آمیزش کر دی اور ایک بڑا خوبصورت تھال بنا کر بھیجا. جب لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کے سامنے وہ تھال پہنچا کہ آپ کے لیے کھانا لے کر آئے اور اجنبی لوگوں کو بھیجا تاکہ پتہ نہ چلے کہ راجہ جیر کی طرف سے آئے ہیں، تو آپ نے جیسے ہی اسے ہٹایا تو اہل باطن ہے جان لیتے ہیں، دیکھتے ہی جان لیا کہ حرام گوشت ہے تو آپ جلال میں آ گئے. اور یہ قلندروں کی ایک خاص صفت ہوتی ہے کہ جب جلال آ جائے الٹ کر دیتے ہیں قلندرانہ ادائیں. قلندر
قلندر تو بہت چیز ہے، اگر کسی کو آج بھی قلندرانہ صفات مل جائیں تو وہ لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں. تو جب آپ کو جلال آیا تو آپ نے یوں کر کے اس تھال کو پھینکا، اور جہاں پر مجلس بیٹھی ہوئی تھی جن جادوگروں کی اور راجہ جیت کی، اس کی طرف توجہ کی، تو وہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر چھت گری، اور یہی وہ بستی ہے جہاں پر سارے پوری بستی گویا کہ نیست و نابود ہو گئی اور ختم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آج بھی لوگ جو ہیں جب وہاں جاتے ہیں ظاہر تو فزیکلی ایک نظر آتی ہے بات کہ ایسا ہے، اور وہ اسی انداز بس تکمیل یوں ہوئی کہ پورا سہون اس کے بعد خالی ہو گیا، صرف حضرت شہباز قلندر رحمہ اللہ کی وہاں پر حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد آپ کیا بات نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایسا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کے اب ایک بات جو بڑا امپورٹنٹ اور ریلیونٹ آپ سے بھی کوشچن ہے، دو چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ کے جو معاصرین ہیں، آپ یہ دیکھیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ روحانی اسٹرکچر بنا ہوا ہے پورے برصغیر پاک و ہند کی سطح کے اوپر، کہ جہاں پر ایک نیکسس ہے. وہ نیکسس کیا ہے کہ سیون شریف سے جناب لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کو منتخب کیا گیا ہے، پاک پتن شریف سے جناب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا گیا ہے، ملتان شریف سے جناب بہاؤدین زکریا علیہ رحمہ کو جو ہے منتخب کیا گیا ہے، اور جلال الدین سرپوش بخاری علیہ رحمہ کو جو ہے منتخب کیا گیا ہے. تو یہ چاروں شخصیات باقاعدہ ملتی تھی پورے برس میں ایک مرتبہ. اور پھر جو یونیورسٹی قائم کی تھی، میں تو اس کو بڑا ماڈرن یونیورسٹی کہوں گا، بہاؤدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے، اس میں آپ نے درس و تدریس کا بھی کام کیا. تو یہ تعلیمات سے ذرا ریلیونٹ بھی کریں اور اس روحانی اسٹرکچر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ آپ سندھ کب تشریف لائے. تو تقریباً مورخین لکھتے ہیں کہ 639 اور بعض روایات کے مطابق 649 ہجری میں آپ تشریف. ٹھیک ہے. اور 673 میں غالباً آپ نے پردہ فرمایا. تقریباً کوئی 100 سال کی آپ نے عمر پر، 125 سے اوپر سال ہو گئے. مطلب روایات ہیں، جیسے میں نے یہ کہا کہ میرے مطابق 100 اور کچھ روایات کے مطابق شاید آپ درست فرما رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں سندھ میں تشریف لائے تو پھر جیسے آپ نے کہا کہ سفر، چونکہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ آپ کی زندگی میں دو بڑی خصوصیات ہیں، سفر اور جذب کی کیفیت. تو جب آپ جذب ہوتے اور قلندرانہ صفت کے اندر ہوتے تو زہد اور محبت میں آپ کمال کو پہنچتے. کیونکہ قلندر کہتے ہیں کہ ایک صوفیہ کی اصطلاح ہے، جب صوفی اپنے کمال درجات کو پہنچ جاتا ہے، جب وہ اس بود کو ختم کر دیتا ہے، اس لحاظ سے جو کہ انسان کے وہم میں ہوتا ہے کہ انسان خدا سے دور ہے، تو اس کمال کو پہنچنے کو بھی صوفیہ اس کیفیت کو قلندر کہتے ہیں. اچھا اب ہم آتے ہیں یعنی اس نیکسس کے اوپر. عام طور سے جو قلندر ہمارے ہاں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قلندر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرع سے آزاد اور بالکل ایک بد تہذیبی کی علامت اور ایک سینٹی اور انسینٹی کی علامت اور میڈنس کی علامت. حضرت ہم نے تصور بنا دیا ہے، اور اس تصور کو ہم بلا تحقیق بلا مطالعہ ہم اس کو آگے پہنچاتے ہیں، حالانکہ یہ بات بہت ہی غیر مناسب ہے، غیر علمی اور غیر منطقی رویہ ہے. اب ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ حضرت سخی شہباز لال قلندر آپ نے علم کے شروع میں اظہار کیا. ہر صوفی کا کمال یہ ہے کہ اس کی آغاز زندگی کے اندر علم کا کمال ہوتا ہے، تو پھر اس کھوج میں وہ تلاش نکلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. آپ نے 7 شریف میں بھی مدرسہ بنایا. آپ کی کتب جو تصنیف تھیں وہ اس زمانے میں شامل نصاب تھی. اچھا فتح الاسلام کے نام سے میرا خیال مدرسہ اور ایک میزان الصرف ہے، مصر سے جو ہے طلباء آتے تھے پڑھنے کے لیے. ہاں، اور اسی طرح فرض کریں کہ ابھی آپ اس یونیورسٹی کا ذکر کر رہے تھے جو کہ حضرت یعنی بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ منسوب تھی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ سیر و تفریح، یعنی یہ سیر بھی ایک اصطلاح ہے، یہ وہ نہیں ہے جو کہ آپ انجوائمنٹ اور ہالیڈے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ صوفیہ کی ٹریڈیشن ہے جس میں صوفیہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، ان کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کو ہدایت کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر خود سامان ہدایت لے کر پہنچتے ہیں. تو ان تمام بزرگوں کے ساتھ آپ کے جو اسفار ہیں وہ موجود ہیں، جہاں آپ سندھ کے ایک کونے سے، جیسے کہ ابھی آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، بلوچستان میں کہتے ہیں کہ کچھ خاص قبائل ہیں جنہوں نے آپ ہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آج بھی 7 شریف تشریف لے کر آتے ہیں جب عرس کا موقع ہوتا ہے ایک خاص انداز کے اندر. تو 7 اور سندھ سے آپ آغاز کیجئے اور آگے کشمیر اور افغانستان تک چلے جائیے اور پھر ایبٹ آباد اور اس علاقے میں آ جائیے. اس طرف آپ کا معمول تھا. بزرگ اور مورخین یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ مقامات جہاں پر آپ کچھ دیر ٹھہرے، کچھ دیر آپ نے مثال کے طور پہ زہد کی کیفیت میں گزارے، چلا کشیاں کی، وہ علاقے، وہ مکانات، وہ جگہیں آج بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ صوفی جب خدا کی تلاش کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کی رعنائیوں، دنیا کی موج مستیوں سے دور کر کے اپنے آپ کو خدا کی تلاش کے اندر محو کر دیتا ہے. اچھا یہ بات میں ایک بات اس کی ایک سی سند آپ سنیے کیا ہے. سند یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میزان العمل میں اور احیاء میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دو راستے ہیں خدا تک پہنچنے کے. ایک ہے علم. اگر علم ہے تو معیار العلم ہونا چاہیے، یعنی ڈیمانسٹریٹو نالج کے ذریعے سے آپ خدا تک پہنچتے ہیں. دوسرا ٹریڈیشن کیا ہے؟ خود دنیا سے اپنا
ताल्लुक तोड़ दो। ठीक है। जब तुम तोड़ोगे तो तुम खुदा को भी पहचान पाओगे। उसी ट्रेडिशन को अगर आप देखें तो हजरत लाल शहबाज कलंदर ने न सिर्फ मैदान अमल में साबित किया बल्कि लोगों की खिदमत करके आज भी वो नाम और कमाल पैदा किया है जो कि लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं होती। अच्छा सर, मैं तो इस बात को यूं समझता हूं, अगर मैं इस वक्त इश्क के पहलू को रख दीजिए एक तरफ ना, रख दीजिए, हम तो वैसे हैं मोहब्बत के बंदे, हमें तो दूसरी को बात ही नहीं आती, लेकिन रख दीजिए एक लम्हे के लिए और अकल के पैमाने पे देख लेते हैं। इंतहाई शॉर्ट कमेंट, एक जुमले में मैं सवाल फ्लोट कर देता हूं कि अगर ऐसा ना हो और ऐसा हो तो यूं समझ लें हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इल्म का मरकज, उनके कस्टोडियन आप बने हजरत कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह। और इल्म की एक दलील और भी मिलती है कि आपका इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा की बारगाह में जाकर हाजिरी देना इस बात की सनद है कि आप कसब इल्म के लिए जो या कसब फैज़ के लिए वहाँ पर तशरीफ ले गए थे। मुख्तसर कमेंट। मुख्तसर कमेंट मेरा यह है कि लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और आपके आबा व अजदाद मुत्तबे सुन्नत थे और आपकी तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत पर मबनी हैं। उनकी तालीमात आज उससे बहुत मुख्तलिफ हैं जो उनके मज़ार शरीफ पर लोग बिदात से मुताल्लिक बाज़ ऐसे कामों के अंदर मुब्तला हो गए जो शरन दुरुस्त नहीं हैं। कब्रों को सजदा करना, कब्रों का तवाफ़ करना, वहाँ कुफ्र और शिर्क से मुताल्लिक या ये तसव्वुर रखना कि कलंदर के अंदर खुदा की रूह हुलूल कर जाती है, तो यकीनन ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हज़रत कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मतलब ये हमारा कसूर, हमें इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। उनकी तालीमात मुख्तलिफ हैं और लोगों ने अपनी जहालत की वजह से उनको एक दूसरे रंग में देखा। बिल्कुल ठीक है जी, क्या कमेंट करना चाहिए? इल्म ज़ाहिर व बातिन का हसीन इम्तिजाज। जब हम जिक्र औलिया करें तो हम ये भी पेश नज़र रखें कि वो अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम हुआ करते थे, अपने ज़माने के सबसे बड़े फ़कीह हुआ करते थे, अपने ज़माने के बहुत बड़े मुसन्निफ हुआ करते थे। जहाँ पर हम आपकी करामात का जिक्र करें, बहुत बड़े शायर थे, तो वहाँ पर हम ये भी जाने कि माहिर लिसानियात थे, 4 किताबों के मुसन्निफ थे, एक मदरसे के मोहतमिम थे और रूए ज़मीन पर दूर दराज से तलबा अपने तस्कीन के लिए इल्म हासिल करने के लिए आपकी बारगाह में आते थे। इसी रविश को आज हमने इख्तियार किया। डॉक्टर साहब आखिर मैं ये कहना चाहूँगा, एक चीज़ मैं जिक्र करना चाह रहा था कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई भी आप ही से फैज़ याफ्ता है, बहुत बड़ा बुजुर्ग। क्या बात है। इसी तरह पीर जो पट्ठो एक बहुत बुजुर्ग की हस्ती ठट्ठा के करीब मौजूद है, वो भी आपके ही फैज़ याफ्ता हम इनमें से शामिल होते हैं। और सिर्फ जो कमेंट मैं करना चाह रहा था आपकी ज़िंदगी के ऊपर वो ये है कि आपका जो सिलसिला है, सिलसिला कलंदरिया, इससे हमें सीखने की ज़रूरत क्या है कि आप अपना मयार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी रखें और दुनिया के ऊपर तवज्जो कम से कम करेंगे तो आप भी वही मनाजिल तय कर सकते हैं जो कि इन बुजुर्गों। बिल्कुल, आप तीनों, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन करम, आखिर में बुझाते